वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है, जानिए। चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई से मुफ्ती मंजूर जियाई साहब ने आज मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है वक्फ। इस पुस्तक में तफसील से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में और वक्फ बिल क्या है, ये तमाम जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। आज पहली बुक उर्दू में लॉन्च की गई है, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी और मराठी में भी लॉन्च की जाएगी। देखें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा मुफ्ती साहब ने। सर शेख और उनकी टीम आइए, कैसे खुलेगा ऐसा है वो सबके हाथ में सीधा करके ऐसा सीधा करके आपका फोटो आगे ना, फोटो नहीं, फोटो बाद वक्फ का फोटो दिखा दें। इमरान बेटा आ जाओ, किताब हाथ में दिखाई, ठाकुर साहब ऊपर से। हाँ, असल मैंने इस किताब को ही वक्फ कर दिया है। ये किताब वक्फ पर लिखी गई है। इसका माना और मफहूम समझने के लिए मैं तमाम एक सेकंड जरा खाली आप सब बुक पकड़ो जरा से, बराबर है। वहाँ फखरुद्दीन साहब आप भी आ जाइए। मौलाना को आने दीजिए जरा सा एक बार। हिंदुस्तानी तनाजुर में असल में ये किताब पूरे मिल्लत को, लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको आपका हक मालूम हो सके, क्योंकि वक्फ की ज़मीनों पर इतने गबन हुए हैं, इतने इसको लूटा गया है कि उस लूटने की तमाम दास्तान आपको इसमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ उसका हल भी इसमें देखने को मिलेगा। ये किताब हिंदुस्तानी तनाजुर में इसलिए पेश की गई है कि रोज़े अव्वल से लेकर के आज तक वक्फ कहाँ किस किस ने किया और किस कौम ने किस जाविये से वक्फ किया है, वो सारी बातें इस किताब में आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखने को मिलेंगी। अभी इस पे मुदल्लल गुफ्तगू आपके सामने होगी। ये किताब का इजरा और इजरा के साथ साथ जो 1000 कॉपियाँ इसकी बनाई गई हैं, वो 1000 कॉपी को फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया गया है ताकि लोग इसे पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। 2000 कॉपी मुझे भी चाहिए निज़ामुद्दीन आइन साहब के हुक्म पे। मैं 2000 कॉपी आपको मेरी तरफ से और भी वक्फ करता हूं ताकि आप पूरे मिल्लत को भेजें और पहुंचाएं और ताकि लोगों को ये पता चल सके वक्फ क्या है। 2000 और यानी 1000 के अलावा 2000 और 3000 कॉपियां ये वक्फ की जाती हैं। ये किताब जो है मराठी में करने का जुम्मा मेरा है। ये माशाल्लाह देखिए, ये उर्दू में है, अभी इंशाअल्लाह ये पाइपलाइन में है कि इंग्लिश में, हिंदी में और हमारे तमाम अहबाब की ख्वाहिश पर मराठी में भी इसे तैयार किया जाएगा इंशाअल्लाह और वो आप तक दोबारा पहुंचाया जाएगा। आप इस किताब को पढ़ें और समझें और अपनी ताकत को पहचानें। वक्फ आपकी ताकत है, मुल्क की ताकत है, मिल्लत की ताकत है। मैं समझता हूँ कि मुल्क के लोगों को अपनी ताकत को समझना होगा। जब वो अपनी ताकत को समझेंगे फिर अपने हक को लेने में बहुत ही आगे हो पाएंगे वो। इसलिए वक्फ की किताब को वक्फ की जाती है इंशाअल्लाह। निज़ाम में गुफ्तगू करेंगे। आपकी शख्सियत इल्मी है, फ़न्नी है, दीनी है, मजहबी है, फिक्री और नज़रियाती एतबार से साफ़ व शफ़ाफ है। वहीं इस मुल्क के सियासत में मिली और कौमी तौर पर जो आप इस मुल्क के अवाम की तरफ से तर्जमानी कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बार बार 100 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। कुरान बहुत आफाकी किताब है। कुरान की एक आयत है कि कुरान एक ऐसी किताब है कि इसे पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और इसे पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पाते हैं। ये अपना अपना नज़रिया है, ज़ौक़ है, आपकी जुस्तजू है, तलब है कि आप उसे पढ़कर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और फिर फैसला क्या करते हैं। उंगली उठाने वाले हर दौर में रहे हैं। आप जब अच्छा काम करते हैं और रफ़ाह आम के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए जब आप काम करते हैं तो यकीनन आप पर उंगलियां उठती हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने मुफ्ती साहब के आगाज़ को देखा है, वस्त को देखा है, दरमियानी जिसको आप कह सकते हैं चढ़ान, मैंने उसे भी देखा है और अब देख रहा हूँ। मुफ्ती साहब की जो शख्सियत है
وہ علمی اس لحاظ سے ہے کہ آپ مصنف ہے، مؤلف ہے، مترجم ہے، باضابطہ قرآن پڑھتے ہیں، وہیں سمجھتے بھی ہیں، اس کی تفاسیر کو سمجھتے ہیں، احادیث کی تفاسیر کو سمجھتے ہیں، متون کو سمجھتے ہیں، شروحات سمجھتے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ہوں گے شاید ان کو ہماری زبان بہت سخت لگے، لب و لہجہ ان پر گرا گزرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کیجیے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں اس ملک کی ترقی کے لیے کالا پانی کا بھی سفر کر سکتا ہوں، مگر آپ مجھے کہیں گے کہ اپنی زبان بھی چھوڑ دیجئے تو میں اردو بولنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فلکیات کا جب سفر کیا، یہاں کے سائنسی شخصیات نے، تو اندرا گاندھی زمین سے ایک بڑا اچھا سوال کیا، ابھی جب تم چاند پہ گئے ہو تو یہ بتاؤ کہ اوپر سے، بلندی کی سطح سے یہ ملک ہمارا ہندوستان کیسا دکھتا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو اس ملک سے زیادہ خوبصورت دکھتا ہو۔ تو ہم اور آپ بہت خوبصورت ملک میں ہیں، بہت اچھی زمین پر ہے، بہت اچھے لوگوں میں رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ماحول پراگندہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس نشست میں بیٹھے ہیں اس کی مقصدیت پر میں چند کلمات کہنا چاہوں گا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے جب یہاں کی گورنمنٹ نے اسے پارلیمنٹ میں لایا، فیصلہ کیا، بہت ہنگامہ ہوا، دہلی سے لے کر کے کنیا کماری تک، مہاراشٹر، کوئی ہندوستان کا حصہ یا ملک یا شہر یا قصبہ یا گاؤں نہیں ہے جہاں اس پر چرچا نہیں کیا گیا۔ ہمارے قائدین، ہمارے نیتا، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مسودہ کو پڑھا یا نہیں پڑھا۔ انڈیا میں جو نظریہ میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے، وہ میں یہ نظریہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی خاص پارٹی کی طرف سے کوئی بھی بل اگر پاس کی جائے تو ایک خاص پارٹی کی طرف سے سخت اور شدید مخالفت کی جاتی ہے۔ ہونی بھی چاہیے، چونکہ مخالفت کرنے سے کام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اچھی چیز آپ کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اسلام کا تو بڑا اچھا مزاج ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ اختلاف کرو، چونکہ اختلاف کرنا یہ رحمت ہے، مگر اختلاف کرنے کے بعد اسے ذاتیات کا حصہ نہ بناؤ، بدلے کے بھاؤ میں، بدلے کے ذہنیت کے طور پر آپ اسے لوگوں میں مت پھیلاؤ۔ وقف ترمیم بھی ہمارے بہت سے علماء نے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسودہ پڑھا ہوگا اس میں کیا ہے نہیں ہے، جبکہ وقف کا جو مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے، میں اس کا چیدہ بہت چند جگہوں سے مطالعہ کیا، نہایت مفید اور معلوماتی کتاب ہے۔ وقف کا اصل جو معنی ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے۔ وقف کہتے ہیں رک جانے کو۔ کس چیز سے رک جانے کو؟ وقف کی جو مثلاً بہت سے لوگ، ہر مذاہب میں وقف کا رجحان ہے، ہر مذاہب میں، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، جو بھی مذہب ہے، سب جگہ وقف کا ایک خاص نظام ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ میں نے کسی جگہ کو، کسی مینجمنٹ کو وقف کیا، مثلاً مسجد کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی، یا اسکول کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی، یا یونیورسٹی بنانے کے لیے وقف کر دی، یا ہیلتھ سے ریلیٹو ہاسپٹل کے لیے وقف کر دی۔ تو اسلام کا نظریہ ایسا ہے کہ اسے جس مذہب کے لوگوں کی طرف سے وقف کی گئی وہ زمین، اس مذہب کے امین لوگ، خائن لوگ نہیں کہ وقف کی جگہ قبضہ کرے اور گھر بنا لے، وقف کی جگہ قبضہ کرے اور لوگوں کو بیچ ڈالے، تو کہتے ہیں یہ وقف میں خیانت ہوتی ہے چیزیں۔ وقف کہتے ہیں جس چیز، جس مقصد کے لیے ہم نے وقف کیا، اس جگہ پہ وہی کام ہو، وہی چیز کا فریضہ انجام دیا جائے۔ مثلا ہاسپٹل کے لیے میں نے وقف کیا، تو اب مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہاں ہاسپٹل بنائے اور لوگوں کی صحت کے تعلق سے وہاں کام شروع کر دیں۔ اب اس سے جو رقوم آتے ہیں، یہ ایک امپورٹنسی یہاں جو اسلام میں
बड़ा अहम मकाम है मुफ्ती का, क्योंकि जब कोई लीडर या कोई आदमी इस्लाम पर बोलता है तो हम उससे कई बार ये बात कह देते हैं कि भाई आप इसके लिए ऑथेंटिक हैं क्या? अगर आप ऑथेंटिक नहीं हैं तो आपकी बात को हम कैसे मान लें? यानी एक बात ये तय हो गई कि कोई मुफ्ती है, अगर वो कोई बात इस्लाम के ताल्लुक से कहता है तो वो बात ऑथेंटिक है और वही मानी जानी चाहिए। ये एक शरीयतन मसला है, इस पर मुफ्ती साहब अगर चाहें तो जो बातें रख सके वो या कह सकते। अब रही मुफ्ती साहब की शख्सियत, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, चूंकि वो वर्ल्ड के तमाम इस तरह के इशूज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और मुल्क के सियासतदानों में वो किसी एक खास पार्टी के आदमी नहीं है। मैं कांग्रेस से हूँ, मुफ्ती साहब के बहुत सारे दोस्त बीजेपी में हैं, मुफ्ती साहब के बहुत सारे दोस्त समाजवादी पार्टी में हैं, मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब की जो शख्सियत है वो मल्टी टाइप की है, इसलिए मैं किसी सियासी, समाजी और दूसरी इशूज को लेकर इस्लामी मसलों पर उस बहस को कोई रंग नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब ने एक ईमानदारी से काम किया है। मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मुफ्ती साहब की शख्सियत से मैं पिछले 20 सालों से इस शहर में वाबस्ता हूं। जब कहीं मैं उनको गैर मजाहिब के किसी प्रोग्राम के लिए भी बोलता हूं तो मुफ्ती साहब बगैर किसी नानुपुर के वहां जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। हम जिसके लिए गए उसका पक्ष नहीं रखते, क्योंकि दूसरे तो हमें बुलाया है हमारे पक्ष रखकर उसके पक्ष को बढ़ाने के लिए। तो मुफ्ती साहब ने ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि यूं कहिए कि हिंदुस्तान में जो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो सब के दिलों में इस वक्त अगर कोई बहुत बड़ा मसला इस मुल्क में आया है, चाहे वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो, चाहे हिंदुस्तान की अदालतों में हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आज 4 दिनों में नहीं आ गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल में कितनी बार तरमीमी आई है, कितने बार पार्लियामेंट में इशूज आए हैं, कितनी बार में अलग अलग सरकारों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं उन सब पर जाकर किसी बहस को नया मौका नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुफ्ती साहब ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से उन्होंने ये किताब आपके सामने लाई है, और मैं ये समझता हूं कि जो इशूज हैं वक्फ के वो इतने आसान नहीं है। देखिए हमारे कई सियासतदान हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में वक्फ का इशू है, हिंदुस्तान के बाहर इशू नहीं है। पार्लियामेंट की कोडेड स्पीच की बात करता हूं, मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेता। लीडर पार्लियामेंट हाउस के प्रोसीडिंग में खड़े रहकर दिखाते हैं कि देखिए दुनिया के फला 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 मुल्कों में वक्फ नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्यों है? भाई साहब, इस मुल्क में मजहब की जितनी आजादी है दुनिया के किसी मुल्क में हो ना हो, मैं उसकी बहस में नहीं जाता। लेकिन इस्लाम किसी चीज को आपके मर्जी से छूट नहीं देता। इस्लाम फिक्स है, उसके रसूल ने, उसकी कुरान ने उसके मसाइल को जिस दिन आया तय किया और क़यामत तक तय रहना है। कोई तरमीम, कोई बदलाव नहीं होना है। अगर इसमें कोई बदलाव होना है तो हमारे उलमा हैं बता दें, होना है कोई नहीं होना। अब रही मुल्क के सरकारों के साथ एडजस्टमेंट, तो कुछ चीजें हैं जिसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें, देखिए आपको जैसे वक्फ के ही साथ साथ एक चीज हो रहा है कि दुनिया में अल्लाह ने कितने मजाहिब को पैदा किया है, लाख कितने, लेकिन किसी भी मजहब में ज़कात फित्रे का कंसेप्ट है क्या सिवाय इस्लाम? एक मजहब का नाम आप नहीं बता सकते। दुनिया में इतने मजाहिब हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में ही ज़कात फित्रे का कंसेप्ट रखा है, और वो इसीलिए रखा है कि किसी की मदद, किसी की जरूरियात पूरा करना। अब हम सुविधा के हिसाब से अगर कोई बदल करते हैं तो गलत बात है। वो अधिकार लास्ट में इस्लामिक विद्वान या जिसे ऑथेंटिक लीडर कह सकते हैं वो मुफ्ती। तो मैं मुफ्ती साहब की बात का भरोसा करता हूँ, और मुफ्ती साहब ने अगर कोई किताब समाज के हित में लिखी है और वक्फ के इशूज को लेकर लिखी है तो उन्होंने बेहतर लिखा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में आज जो जरूरत है वो वक्फ के इश्यूज को बारीकी से जानने की जरूरत है, क्योंकि अब हमें मसलों में उलझाए जाने की बात हो रही है। कौन से सरकारें आएंगी, कौन से सरकारें जाएंगी, इससे हमारा कुछ संबंध नहीं है। आप अपनी ताकत मनवा कर किसी को जबरदस्ती कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप में जो चीजें बदलाव नहीं हो सकती उस पर कोई बहस नहीं है, और जो बेईमानी कर रहा है उसके लिए कोई छूट नहीं,
وہ چاہے کتنا بڑا آدمی, اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطیوں کو باہر لائیے, اس کے لیے کورٹیں بنی ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی جو ہوگا. اور وقف امینڈمنٹ بل کے ایشوز کو لے کے پارلیمنٹ میں جتنی بحثیں آئی ہیں, اس کے بعد جب ان کا بل آ گیا یا جو اس میں ترمیم کرنا تھا نہیں کرنا تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس کے اس میں جو ہے ایک بینچ میں آ گیا ہے, اس کا بھی فیصلہ آئے گا کتنی چیزوں کو لینا ہے نہیں لینا ہے, وہ ساری ایک ایشوز ہے. لیکن مفتی صاحب نے اپنی محنت سے, اپنی قابلیت سے اس کتاب میں, جیسا کہ انہوں نے بتایا اور بھی بتائیں گے, پڑھوں گا تو اور بھی بات سیدھے سمجھیں گی, انہوں نے ہمیں بل کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن وقف کے تعلق سے انہوں نے بے پناہ باتیں اس میں دی ہیں. جیسا کہ انہوں نے دوسری چیز انہوں نے سیاست سے جوڑا ہے, کیونکہ مسئلہ جب کبھی بگڑتا ہے تو سیاست میں آنے کے بعد ہی بگڑتا ہے, اور لالچ بڑی بری بلا ہے, اور سیاست طاقت کی کا نام ہے. آدمی کو جب پاور مل جائے تو پھر کیا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. لیکن اسلام کسی طاقت کے آگے جھکنے کا نام تو ہے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ایک بڑی ذمہ داری کا بہت ہی بہتر کام کیا ہے, اور اللہ کرے کہ ان کی کتاب لوگوں تک پہنچے. جیسا بھی ہمارے حکیمی بھائی نے کہا کہ میں الگ الگ جگہوں پہ بھیجنا ہے, ہمارے دلاور بھائی نے کہا کہ ہم اسے مراٹھی کریں گے. یقیناً کرنا چاہیے, کیونکہ ملک کی بھاشائیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر آپ کی بات لوگوں تک نہ سمجھی گئی تو پھر اتنی قیمتی کتاب لکھ کر مقصد نہیں نا. کیونکہ اگر ہمیں اردو کے ایشوز پر لوگ بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. صاحب میں 100 نام آپ کو گنا سکتا ہوں جنہوں نے اردو کو فروغ دیا. چکبت سے لے کے فراق گورکھپوری سے لے کے گلزار دہلوی سے لے کے جتنے پنڈت آنند نارائن ملا سے لے کے درجنوں نام جنہوں نے اس کو پیدا کیا, پڑھا, بڑا کیا اور سارا کچھ کیا. چند لوگوں نے اس کو اپنی روٹی اور اپنی مقصد کے لیے اردو کو ہندی اردو میں کر دیا. کل ایک زبان کا جھگڑا آپ نے دیکھا ہے, رات بھر میں بدل گیا, ورنہ آج ہم مورچے میں ہوتے. تو یہ ان ایشو پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. مفتی صاحب کی ہم قدر کرتے ہیں, ان کے علم کی, ان کی کوشش کی, ان کی محنت کی, کہ انہوں نے ایک شاندار کتاب عوام کے سامنے لایا. آپ کی جوابداری ہے, خاص کر کے اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ جو بھی فوٹیج کی تیاری کریں یا جو بھی آپ بنائیں وہ عام لوگوں تک پہنچنا ہے, اور اس میں ہم سب کی کیا مدد لگ سکتی ہے اس کے لیے آپ سب تیار ہیں. شکریہ, جزاک اللہ. پکارتا ہے تو وہاں چلے جانا چاہیے. مجھے اردو کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن جیسے نظام بھائی نے بتایا, مولانا جی نے بتایا, وقت یہ سبجیکٹ ہے, مجھے لگتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ہر قوم کا ایشو ہے. سمے کے ساتھ اگر جو قوم بدلتی نہیں ہے وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے. یہ بات کو میں ایگری کرتا ہوں. اور میں جین دھرم سے ہوں, ہندو دھرم سے ہوں, تو میرا ایک کہنا ہے کہ دوست کیسا ہو, بولے دوست چاہیے, دوست ایسا ہو کرشن جیسا ہو یا کرن جیسا ہو. کرشن جیسا مطلب کرشن جی آ جاوے تو آپ کا جتنا طے ہے, اور کرن جیسا کیوں ہو کہ آپ ہار بھی رہے ہو تو بھی دوست میدان چھوڑے گا نہیں, ویسا دوست ہونا چاہیے. تو میں مفتی محمد صاحب کا جو دل سے جو بات نکلی ہے, دل سے کتاب تک جو پہنچے ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو آدمی دل سے کرتا ہے, اور کوئی بھی ہو, کوئی بھی دھرم ہو دنیا کا, اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کے چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے لیے جو کام کرتا ہے, اس کو یہ دنیا یاد کرتی تھی, یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی. بیسٹ آف لک بردر, وی آر آل وتھ یو. تھینک یو. نمسکار. کے ذریعے, انسٹیٹیوٹ کے ذریعے انہوں نے کافی لوگوں کو ٹرین کرنے کا کام کیا, ایجوکیٹ کرنے کا کام کیا ہے. اور اسی کی ایک بڑی مثال ہے ان کے خود کے بچے جو آج الحمدللہ IB میں اچھے سے اچھے نمبروں پہ آ رہے ہیں, جو دینی دنیاوی تعلیم دونوں کی طرف ہے. تو ایسے مفتی صاحب ان کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ نے جو بھی یہ اس کے اندر بک میں لایا ہے وقف کے لیے, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, جو سب کا پالنہار ہے, جو سب کے دلوں کا رازدار ہے, اور ہم سب کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اور زبان پر جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا جانتا ہے. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے, کیونکہ قرآن میں آیا ہے اللہ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے, جو دلوں کے حال کو بہترین طریقے سے جاننے والا وہ آپ کا رب ہے, آپ کا خدا ہے, آپ کا گاڈ ہے.
ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں پالتی ہے، جو کیئر ٹیکر ہوتی ہے، سنبھالتی ہے 9 مہینے، وہ بہت پیار کرتی ہے اپنی ماں اپنے بچوں سے. لیکن یاد رکھیں جو ماں کیئر ٹیکر کے روپ میں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، وہ خدا جو کریٹر ہے وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. تو رب اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اس پر کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. وقت حالات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں آگے بڑھیں گے نہیں. تو ہمیں پڑھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. ایک دھارا ہے جس دھارا کے تحت آپ کو چلنا ہوگا، اور وہ دھارا ہے علم کی دھارا، ایجوکیشن کی دھارا، اور ساتھ ہی ساتھ ہنر کی دھارا. تو علم بھی آپ کو ساتھ میں چاہیے اور ہنر بھی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان پر ہیروشیما میں بم گرائے گئے، اس کے باوجود ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ اب پوری دنیا میں اگر اچھا سامان آپ کو چاہیے تو آپ کہتے ہیں ہمیں جاپانی میڈ کا سامان چاہیے، میڈ ان جاپان. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ٹیکنالوجی میں پوری دنیا میں کام کیا اور آگے بڑھے. تو میں علم و ہنر کا ذمہ دار ہونے کے ناطے، علم و ہنر کے بینر تلے یہ کتاب لانے کے ناطے میں آپ سے ضرور کہوں گا، آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اور ہنر سیکھیں گے نہیں. میں ہنر اور علم کے ساتھ آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وقف کے املاک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہر زمانے میں لوگوں نے وقف کیا ہے. وہ آج کے وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ایدم تک ہر زمانے میں لوگوں نے محبتاً کچھ نہ کچھ وقف کیا ہے. کسی نے اپنا وقت وقف کیا ہو، کسی نے اپنا مال وقف کیا ہو، کسی نے اپنی جائیداد وقف کی ہو، کسی نے اپنا گھر پریوار وقف کر دیا ہو، کسی نے اپنی جان بھی سمرپت کر کے خدا کے لیے وقف کر دیا ہو اور جان کو تیاگ دیا ہو. تو تیاگ اور اسی کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں وقف. تو ہمیں تیاگ اور وقف کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ مال جسے قرآن میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جسے تم بہت محبت کرتے ہو. تو جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہی چیز کسی کو دیتے ہیں نا، تو دل میں درد بھی اٹھتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے کسی کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاڈ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیا. اور جب یہ کرتے ہیں آپ تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. تو سکون قلب کی خاطر آپ نے وقف کی ہے. تو آپ کے وقف کی جتنی پراپرٹیاں ہیں آپ کے ملک میں، یعنی آپ کے ملک ہندوستان میں، آپ کا ہمارا دیش جسے بھارت کہتے ہیں، اس تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ آزادی کے پہلے سے لے کر کے اور آزادی کے بعد سے اب تک میں وقف کے ساتھ کیا کیا ہوا، وقف کے ساتھ کتنے سنشودھن ہوئے، وقف میں کتنی کمیاں آئی، وقف کے املاک کو کس طریقے سے بیچا اور خریدا گیا، وقف کے املاک کو لوگوں نے کس طرح سے قبضے کیے، اور وقف کے املاک کس طریقے سے بچے ہوئے. یہ بچا ہونا بھی آپ کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. تو اس لیے اس بچے ہوئے مال کو بھی اگر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے تمام نشست میں لوگوں کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پراپرٹی کو بچانا پڑے گا. لیکن بچانے سے پہلے آپ کو اسے جاننا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ اس سے اویئر نہیں ہوں گے، جب تک آپ وقف کو پہچانیں گے نہیں، وقف کی جائیدادوں کو ٹیگ جو کیا گیا ہے، گورنمنٹ نے ٹیگ کیا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، گوگل میپ کے ذریعے سے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ جانیں گے نہیں کہ وہ مال جو وقف تھا وہ آج کسی اور کے پاس ہے. تو جاننا بہت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ایجوکیٹ ہونا. اور ہنر کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے جڑنا ہے تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے اداروں میں بیٹھ کر کے، ایک پریس کلب میں بیٹھ کر کے آپ اپنے موبائل کو نکالیے، جب کھولیں گے تو اور دیکھیں گے اور ٹیگ کر کے دیکھیں گے کہ گوگل پر کہاں کہاں وقف کی پراپرٹی ٹیگ کی ہوئی ہے، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ گھر بیٹھے پورے ہندوستان میں جتنے بھی وقف کی زمینیں ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. تو یہ ایجوکیشن اور ہنر، تو آپ دونوں پر اگر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی. لیکن ایک شرط کے ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا میڈیا کے لوگوں سے، وقف ایک امانت ہے. وقف ایک امانت ہے اور ہم نے اسے سیاست کی نذر کر دیا ہے. اس کتاب میں چاہیے ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہاں سے بھٹکے ہم اور کیسے واپس آئیں گے. تو یہ جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے ہم کہاں سے بھٹکے. اور دوسری بات کہ ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں، ہم نے اپنی جڑیں خود کھو دی ہیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنی تاریخ، اپنی زمین اور اپنے وقار کو واپس لائیں، علم کے ذریعے،
ہنر کے ذریعے اور اس کی اصلاح کے ذریعے. اور یہ کتاب اس مشن کا پہلا چراغ ہے جو آپ تک میں نے اس چراغ کی لو پہنچانے کی کوشش کی ہے. جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کیسا تھا, خلفائے راشدین کے زمانے میں وقف کے املاک کی کس طرح دیکھ بھال ہوتی تھی, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو پھیلایا گیا, بنو عباس کے زمانے میں کس طریقے سے, بنو امیہ کے زمانے میں کس طریقے سے وقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا, چاہے وہ مغل ہوں, ترک ہوں, دوسرے سلاطین اسلام ہوں, ان لوگوں نے بھی جس طریقے سے وقف میں آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اس کے نظریے کو بھی اس میں پیش کیا گیا ہے. ہم نے بدھ مت, جین مت, ہندو مت, عیسائی مذہب اور ان تمام لوگوں کے یہاں پر وقف کی کیا حیثیت ہے اس حیثیت کو بھی اس کتاب میں ہم نے بتایا ہے. اگر آپ اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کایا پلٹ ہوگی اور ملت کو یہ پیغام ضرور جائے گا کہ ہر شخص کو, ہر بچے کو, ہر جوان کو, ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر محقق کو, ہر ریسرچرز کو یہ پڑھنا چاہیے تاکہ اسے پڑھ کر کے اپنی قوم کو کچھ دے سکیں. ہمیں اس سے کمانا مقصد نہیں, اس سے پیسے حاصل کرنا مقصد نہیں, یہ ملت کے مفاد کے لیے, قوم کی بلندی کے لیے, قوم کی حفاظت کے لیے, قوم کو آگے بڑھانے کے لیے, ملت کو ایک سرمایہ دینے کے لیے ہم نے یہ کتاب تجویز کی. اور یہ کتاب آج اردو میں آپ کے سامنے موجود ہے. میں مہاراشٹر میں ہوں, میری زبان اردو ضرور ہے لیکن مراٹھی میرے دل میں بستی ہے, تو ہم انشاءاللہ اس مراٹھی زبان میں بھی اسے شائع کریں گے. اور ہمارے چوگلے صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مراٹھی زبان میں بھی اور انگلش پڑھنے والے بھائیوں کے لیے انگلش زبان میں بھی اور ہندی پڑھنے والے بھائیوں کے لیے ہندی زبان میں بھی. میں مشکور ہوں جناب ہمارے بھائی نظام الدین رائن صاحب کا, کشور بھائی کھابیہ کا, چوگلے صاحب کا, سراج قریشی صاحب, سراج بھائی کا, اور ساتھ ہی ساتھ محمود حکیمی صاحب کا, ہمارے جناب انوپم ٹھاکر صاحب کا, اور آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمیں دیا ہے. میڈیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھیں, اسے جانیں, اس کی خامیوں کو بھی اپنے بچوں کو بتائیں, پروٹیسٹ کرنے کے طریقے بھی اپنے بچوں کو بتائیں, زندگی جینے کے اسلوب بھی انہیں بتائیں. ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے نہیں, اسے کتاب پڑھا کر کے, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر کے نہیں, ان کی زبان پہ آگ کے انگارے دے کر کے, نعرے دے کر کے نہیں, بلکہ اصلاحی کتاب پڑھا کر کے, روڈ پر اتر کر کے تماشے کر کے اپنے بچوں کے کریئر خراب نہ کروائیں, بلکہ قانونی بات جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کورٹ میں ہوگی. جو قانونی باتیں ہیں وہ اس کورٹ کے اندر ہوگی, جو ہمارے وکلا کریں گے, ہمارے علماء جو سکھا رہے ہیں, کتابوں کو لکھا ہے, ان لوگوں نے بتایا ہے, اس پر عمل پیرا ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سیکھیں. 2025 کا ایکٹ آپ کو کیا بتاتا ہے, آپ سے کیا چھینتا ہے, آپ کو کیا دیتا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. میں نے نظام بھائی, سراج بھائی, غور کیا ہوگا آپ نے, میری خواہش, میرا دل جلتا ہے کہ میرے پاس کئی عورتیں, بچے, بچیاں آتی ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں, وہ بڑی روتی بلکتی ہیں کہ صاحب میں بیوہ ہو گئی, میرے پاس کوئی پرسان حال نہیں, ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہیں. تو اس کے لیے وقف کے املاک میں سے کیا حصے ملے؟ آج تک کچھ نہیں ملا. وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, نظام بھائی میں ایسے ہزاروں بچوں کو جانتا ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اچھا ادارہ نہیں ہے, اور اگر مائنورٹی کے نام پر ادارے بنائے گئے ہیں اس اداروں میں انڈر ٹیبل گھوس مانگا جاتا ہے, پیسے مانگے جاتے ہیں. تو وہ پیسے دینے کے لیے ہمارے غریبوں کے پاس نہیں ہے مال, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس بچوں کے پاس عقل ہے. میں بتاؤں آپ کو, مسلم نوجوان بچوں میں ہنر کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ دنیا کے جتنے ہنر ہیں, بڑی بڑی عمارتوں میں نقاشی کے جتنے کام ہیں, یہ مسلمان بچے کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان بچوں کے اندر قابلیت بہت ہے لیکن سیدھی راہ نہیں مل پائی, ایک انسٹیٹیوشن نہیں مل پایا جس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر کے وہ اس تعلیم کو حاصل کر پاتے. ایک ایسا ہنر کا گھر نہیں مل پایا جس گھر میں بیٹھ کر کے وہ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلا سکتے. ہمارے پاس بڑے ادارے, اسکول نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھی یونیورسٹیز نہیں ہے جو وقف کے املاک سے بنائی گئی ہو یا وقف کی دولت سے بنائی گئی ہو. ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے. ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن افسوس میں ان بچیوں کا درد محسوس کرتا ہوں کہ ہماری بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں لیکن میڈیکل کالج میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا ہماری بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اچھے ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کرانے کا حق نہیں ہے؟ میں کل کی بات بتاتا ہوں نظام میں, کل گزشتہ رات میں ایک عالم دین کے بچے کو دیکھنے ہاسپٹل میں گئے. وہ بچہ تڑپ رہا تھا, اس کا لیور ختم ہو چکا ہے, اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. کھابیہ صاحب, بڑا بچہ رو رہا تھا اور اس کے والدین رو رہے تھے.
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا درد ہے؟ بولا مفتی صاحب میں تو امام صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں پچھلے 3-4 دنوں کے اندر میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکا ہوں، ہمارے پاس پیسے نہیں کہ بڑے ہاسپٹل لے جا سکو، شاید یہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کل بچہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ ماں باپ کا درد سمجھے آپ کہ اس ماں باپ نے جس بچے کو سینچ کے پال کے بڑا کیا ہوگا، 10 سال 12 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے ماں باپ کے سامنے اگر اس بچے کی لاش ہوگی، مردہ ہو جائے گا، مر جائے گا، تو آپ بتائیں کہ اس ماں باپ کا درد کیا ہے؟ کیا اس کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو نہیں چاہیے تھا کہ وقف کے املاک پر جو ہزاروں کروڑ کی زمینیں ہماری ہیں اس پر وہ زمینیں بننی چاہیے تھی، ہاسپٹل بننے چاہیے تھے، اسکول بننے چاہیے تھے، کالجز بننے چاہیے تھے، ایسی عمارتیں بننے چاہیے تھے جہاں پر بچے، آج روزگار نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس، روزگار کیسے ملے گا؟ ہنر سے دور ہیں ہمارے بچے، ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر اسکل ان کو سکھائے جا سکے۔ ہماری ہزاروں ایکڑ زمینیں پورے مہاراشٹر میں یوں ہی لا علاج پڑی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کل ہم وہاں پر جا کے انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کریں گے نا تو ہمیں قبضہ دار کہہ دیا جائے گا یا پھر ہم سے ہمارے اوپر الزامات عائد کر دیے جائیں گے، لیکن وہ دوسرے بلڈر کو وہ زمینیں بیچ دی جائیں گی اور اس پر بڑے بڑے کمپلیکس تیار کیے جائیں گے۔ یہ درد ہے۔ یہ کتاب قسم خدا کی میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ میں نے کسی کے میں نے بہت الزامات لگ رہے، جیسے ہی میں نے کتاب کو ٹیزر کیا، لوگوں کے سامنے کتاب کی میں نے اشاعت کی، سوشل میڈیا پہ اس کتاب کا پیغام پہنچا، لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے کسی کے کہنے پہ لکھا ہوگا، مفتی صاحب کو کسی پارٹی نے سپورٹ کیا ہوگا۔ اللہ میرا شاہد ہے، میرا رب گواہ ہے کہ میں کسی کے کہنے پر یا کسی سے ایک کے لیے بغیر میں نے کام کیا، میری قوم کے لیے، میرے ملت کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ان کے مستقبل کے لیے، ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، ان کے علاج کے اور دوائیوں کے پیسوں کے انتظام کرنے کے لیے، تاکہ وہ بچے علم کو سیکھ سکیں، وہ بچے اپنے حق کو پہچان سکیں، وہ بچے جان سکے کہ ہمارے بزرگوں نے زمینیں ہمارے لیے سپرد کی تھی تاکہ بچوں کا علاج ہو پاتا، ہمارے بڑوں نے مدرسے کے لیے جگہ دی تھی تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکتے، لیکن وہ جگہ بڑے رئیسوں کے گھر چلا گیا، وہ جگہ کرسی والوں کے گھر چلی گئی، وہ جگہ کا مال کرسی والوں نے کھا لیا، ذمہ داروں نے کھا لیا، سرکاری لوگوں نے کھا لیا، ان ٹرسٹیوں نے کھا لیا، یا پھر ان کے ممبران نے کھا لیا اور ان کے چیئرمین نے کھا لیا۔ کیا آکسفورڈ میں پڑھنے والا بچہ کوئی فقیر کا بچہ ہے نظام بھائی؟ کوئی یتیم کا بچہ کوئی آکسفورڈ جا رہا ہے حالانکہ اسے حق نہیں ہے آکسفورڈ جانے کا؟ کیا ان ممبروں کو اور ذمہ داروں کو اور چیئرمین کو جانے کا حق ہے؟ صرف کیا ان کرسی والوں کو صرف اپنے بچوں کو آکسفورڈ میں پڑھانے کا حق ہے؟ غریب کا بچہ آکسفورڈ نہیں جائے گا؟ اگر ہمارے لوگ، ہماری قوم، ہمارے لوگ اس بات کو جان جائیں گے ان کا حق کیا ہے، تو کل آپ کا چھوٹا بچہ بھی، یتیم کا بچہ بھی آکسفورڈ میں پڑھے گا۔ ہمارے اس بیمار کے لیے، بچوں کے لیے علاج ہاسپٹل ضرور بنے گا، لیکن آپ جب اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اپنا حق جانیں گے اور اسے مانیں گے اور اپنے حق کو پہچانیں گے، تو معاشرہ آج اس دہانے پر کھڑا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بھئی بس الزام عائد کرو، اس پر تہمتیں لگا دو۔ تہمت لگانا بہت آسان ہے، لیکن اپنے کردار کو دیکھنا، اپنے دامن میں کتنے چھید ہیں اس چھید کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ وہ لوگ الزام عائد کر رہے ہیں نظام بھائی جنہوں نے وقف کی زمین کو ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی زبانیں ہمارے خلاف نکلیں گی کہ مفتی صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کر کے کتاب لکھتے ہیں، وہ ہمارے خلاف بولیں گے، لیکن وہی جو خلاف بولنے والے ہیں انہوں نے زمینوں کو اسی شہر میں ہڑپ کر کے رکھا ہے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر، اپنے کسی پر تنقید کیے بغیر، میں صرف اصلاح کے لیے، قوم کو ایک امانت دینے کے لیے، ملت کو ایک سرمایہ سونپنے کے لیے، غریب کو ایک حق دلانے کے لیے، یتیم کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ تمہارا کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا مال کمایا ہوا، دولت کمائی ہوئی، محنت سے، گاڑی کمائی سے پیسہ کمایا ہوا، وہ خرید کر کے زمینیں تمہارے لیے وقف کر کے رکھا تھا۔ انہیں دعائیں دینا جنہوں نے تمہارے لیے وقف کیا، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعائیں کرنا جن لوگوں نے وہ زمینیں تمہارے نام کر دی تھی۔ لیکن افسوس کہ ہم دعا کرنے کے بجائے وہ مال ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان ہڑپنے والوں سے کہتا ہوں خبردار رہنا، ملک میں قانون ہے اور قانون کی پاسداری اگر نہیں کریں گے تو جیل کے سلاخ بھی آپ کے لیے کھلے گی، آج نہیں تو کل کھلے گی۔ درد ہے، یہ شاید میرے دل کا کڑوا ہو سکتا ہے، برا لگ سکتا ہے، تلخ جملے ہیں ضرور، لیکن پیارے اگر یہ تلخ ہے تو یہ تلخ حقیقت کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر یہ غلط آپ کو لگ رہا ہے تو نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں سخت ضرور کہہ رہا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو زخم ہو جائے تو اسے پھاڑیں گے،
کاٹیں گے ڈاکٹر، تیر تر اس پر نشتر ضرور چلائیں گے، اسے بلیڈ سے کاٹیں گے، درد ضرور آپ کو ہوگا، پٹیاں آپ کو لگیں گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ہی وہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے میری باتیں نشتر کی طرح چبھ تو سکتی ہیں، میری باتیں آپ کو تکلیف تو پہنچا سکتی ہیں، میری باتوں پر آپ الزامات تو عائد ضرور کر سکتے ہیں، مجھے دنیا کے سامنے آپ شرمندہ کرنے کی ہزار ترکیبیں ضرور نکال سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ملت کو سرمایہ دینے کے لیے، انہیں حق بتانے کے لیے، انہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے، اپنی طاقت کو پہچانوانے کے لیے کتاب ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور امید کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا والوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے، اور وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو ہے اسے بھی پڑھیں، اس کی خرابی کو بھی پڑھیں، اس کی اچھائی کو بھی پڑھیں، جو آپ کے فیور میں اسے لے لیں۔ برا کہنے والے لوگ کو تو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے نظام میں سکھایا ہے کہ 10 جگہ جاؤ، جو اگر اچھا کہہ رہا ہے اسے لے لو، جو اگر برا کہہ رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے لیجئے، کم از کم جانیے۔ ایک اچھا موقع ملا ہمیں جاننے کا کہ ہمارے غریب دور دراز علاقے میں رہنے والے قبائلی لوگ جو ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ عیسائی جو بھی ہیں، وہ وقف کو جانتے نہیں تھے۔ ہمارے غریب جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں مسلمان، وہ وقف کو جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے وقف کیا ہے، کیسا ہے، ان کو وقف کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ لیکن میں تو کسی نہ کسی صورت میں یہ کہتا ہوں، شر سے بھی خیر نکل کر کے آتا ہے۔ کسی نے اچھا کام کیا ہو، برا کام کیا ہو، جو بھی کیا ہو، آپ کے سامنے ہے، یہ بل اب بن چکا ہے، تو اس بل کے بننے کے بعد کم از کم لوگوں کو معلوم ہو گیا وقف بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اسے سمجھیں، تنقید آپ ضرور کر سکتے ہیں، آپ کریں، لیکن تذلیل نہ کریں، تنقید کریں، تذلیل نہ کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ملک میں قانون ہے اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ہماری زمینیں، ہمارا دین اور ہمارا اعتماد، کیا ہم نے سب کچھ وقف کر دیا؟ ہماری زمینیں، ہمارا دین، ہمارا اعتماد، کیا ہم نے سب وقف کر دیا؟ پھر ہم کیسے غریب ہو گئے؟ یہ کتاب اس سوال کا بھی جواب دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ غریب کیسے ہوئے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں نے دردرا کیوں دیا اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں نے آپ کو پسماندہ کیوں بنا دیا اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ بیکورڈ کیوں ہو گئے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، فائنینشلی کرائسس میں اگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مال ہوتے ہوئے آپ کو کھانا نہیں مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تالاب کے پاس گئے پھر بھی پیاسے لوٹے، تو آپ کے پاس مال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف مہاراشٹر میں ہزاروں ایکڑ زمین آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ ننگے بھوکے کہلا رہے ہیں۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ نظام بھائی تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، بہت سالوں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات ہمارے اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے حق کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنی طاقت کو جانتے نہیں ہیں۔ تو میں خدا را کہوں گا کہ آپ اپنی طاقت کو جانیں، اپنی طاقت کو پہچانیں، اور دنیا والوں کو بھی اپنی طاقت کو باور کرائیں، تاکہ آپ دنیا میں آخرت میں سب جگہ کامیاب ہو سکیں۔ انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ محمود حکیمی صاحب چند جملے کہیں گے۔ اسے مل جائے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے، قانون 1954 سے لے کر کے آج تک جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ وقف اللہ کی وہ امانت ہے جو لوگوں نے اللہ کے حوالے کی اور قوم کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیا۔ وقف کی زمینیں نہ بیچی جا سکتی ہیں، نہ خریدی جا سکتی ہیں، نہ ہی اسے کوئی رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے سرکار نے اپنا پکش رکھا تھا پہلے، اور میں کسی سرکار کی بات نہیں کروں، پچھلے سرکار نے جس طریقے سے کام کیا اس پر سوال ضرور اٹھتا ہے، اور آج بھی سوال اٹھے گا، کیونکہ ہر دور میں سوال اٹھنا یہ لازم ہوتا ہے۔ مفتی جی، جس طریقے سے آپ نے یہ کتاب لکھی، یہ وقت ایکٹ کے تعلق سے آپ نے کتاب لکھی، فائدے اور نقصانات آپ نے گنائے، لیکن جس وقت آپ نے یہ کتاب منظر عام پر لائی ہے اس وقت وقت امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ ایسے میں پوری مسلم امہ جو ہے وقف ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، پٹنہ سے لے کر بہار سے لے کر تمام مقامات پر احتجاجات ہو رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ کا جو ہے کس طریقے سے غلط استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کیوں نہیں اس طرح کی کتاب لے کر آئے؟ یہ بہت واجب سوال ہے آپ کا، لیکن میں آپ کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سن لیں تمام میڈیا پرسن، کہ ہر دور میں تبدیلی آتی ہے، اور جہاں تک میرے جاننے کی بات ہے تو میں نے پہلے ہی دن سے اسے کوشش یہ کی تھی کہ میں کتاب لکھوں۔ کتاب لکھنے میں شاید دیری ہو گئی ہوگی، لیکن یہ پہنچنے میں دیری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور بات جہاں آپ نے کی کہ پورے ہندوستان میں ریلیاں ہو رہی ہیں، تو ہر دور میں ہر زمانے میں ریلیاں ہوئی ہیں، ریلیوں کا فائدہ تو MLC کی صورت میں ملتا ہے لوگوں کو، تو ریلیاں تو MLC حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔
اس سے غریب یتیم. میں نے کل اس ریلی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میں بیان کروں کہ گاؤں علاقے سے لوگوں نے کم سے کم 500 کال کیے ہوں گے مجھے. وہ سب لوگ وہاں پر پہنچے تھے. آپ یہ بتائیے گا کہ ان کے گاؤں میں جا کر کے وقف کی املاک کی حالت کیا ہے اور اس غریب کو اس وقف سے کیا فائدہ پہنچا ہے. لیکن جلسہ اور ریلی کرانے والے کو MLC ضرور ملی ہے. نہیں, جب تک جو ہے وقف کے فائدے بتا رہے ہیں آپ, ابھی نقصانات بتا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی نہیں ملے اور اب بھی کہاں ملنے والے ہیں؟ کیا سرکار کی نیت صاف ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کو جو ہے اس کا حق دے گی؟ وقف ایکٹ بننے کے بعد جو ہے سرکار نے پہلے بھی وقف بیچی ہے اور اب جو یہ نئی سرکار ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ زعفرانی سرکار ہے اور بھگوا طاقتوں کے ساتھ مل کر یہ جو ہے مسلمانوں کو تباہ کرنی چاہتی ہے اور مسلمانوں کا جو ہے املاک چھیننا چاہتی ہے. یہ کانسیپٹ بتایا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس نے بتایا صاحب؟ یہ آپ میڈیا والے بتا رہے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا یہی سارے الزامات ہر پارٹی ایک دوسرے پارٹی پر لگاتی ہے. میں تو دھارمک آدمی ہوں, مذہبی انسان ہوں. میں وہ کہتا ہوں جو ہم نے دیکھا ہے, ہماری ریسرچ ٹیم نے جو سے دیکھا پورے دیش کا دورہ کر کے, ہر زمانے میں اس طریقے کے سوالات اٹھتے ہیں, وہ اٹھتے رہیں گے اور معاملہ قانونی ہے اور کورٹ میں ہے, اس لیے اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی روڈ پر اترنا چاہیے. قانون کی بات قانونی طریقے سے کورٹ میں لڑنی چاہیے اور وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اور وہ ہوتی رہے گی. آپ پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص پارٹی کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات تو ہم نے آپ کے سامنے اجاگر کر دی کہ لوگ الزامات لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے درد کو جو محسوس کرے گا وہ ایسے الزامات ضرور نہیں لگائے گا. اور کوئی سوال؟ پھر سے ایک بات پوچھ لیں. کیا پھر سے سوال؟ قانون جو وقت کا سرکار لائی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں میٹر پڑا ہے, وہ بتائیں گے نا وہاں پر سے صحیح ہے غلط ہے. اس کا فیصلہ کرنے والے آپ اور ہم نہیں ہوتے ہیں, قانون ساز ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کے ذمہ داران ہوتے ہیں یا پھر کورٹ ہوتا ہے. اور ہندوستان میں ایک کورٹ ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں, وہ فیصلہ دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ لگاتار پورے ہندوستان میں احتجاج کر رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اسٹینڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران, میں ان سے ضرور کہوں گا کہ آپ کو احتجاج ہے کرنے کا حق ہے, یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. ہمیں اپنی بات کہنے کا حق بھی یہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. تو یہ ہندوستان کی آزادی ہے کہ کوئی احتجاج بھی کر سکتا ہے اور کوئی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو احتجاج کرنے والوں کا بھی سواگت, کورٹ میں جانے والوں کا بھی سواگت, کیونکہ یہ ملک ہندوستان آزاد ملک ہے, ایک کانسٹیٹیوشن سے چلنے والا ملک ہے. مفتی صاحب, رہنمائی کیسے ہو پائے گی اس کتاب سے؟ یہ کتاب پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے حق کو جب پہچانیں گے تو انشاءاللہ رہنمائی ضرور ہوگی. کیا لگتا ہے مفتی صاحب کہ مہاراشٹر جو کے بھی اندر وقت کی پراپرٹیز ہے, آپ نے بولا برابر میں, تو اگر سرکار کل یا پھر کورٹ سے کل آپ سے اس کے کاغذ مانگے جاتے ہیں, تو جن کے ہاتھ میں یہ وقت کی پراپرٹی ہے وہ اس طرح کے کاغذ سرکار کو یا کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ قانونی مسئلہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے پاس وقف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوٹ کرتا ہوں اور قرآنی آیات میں بتاتا ہوں کہ وہ مال اللہ کی راہ میں آپ کو وقف کرنے کا اختیار ہے جو مال آپ کا ہے اور اس کی جینوینٹی آپ کے پاس ہے, پروف اس کے آپ کے پاس ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھوں اور تاج محل کو جا کر کے وقف کر دوں. ہمارا مال ہوگا تبھی وقف ہوگا اور ہمارا مال ہوگا تو اس کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس ہوں گے, اس لیے ڈاکومنٹس دکھانا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو اسے بنانا چاہیے. جگہ پہ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے کہ کوئی 200 سال 400 سال سالوں صدیوں پرانی زمینیں جو وقف بائی یوزر ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, تو اس میں کس طرح سے دستاویز لوگ پیش کر سکتے ہیں یا اس پر آپ کس طرح کی جو ہے رہنمائی؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے. وقف بائی یوزر کے تعلق سے ہندوستان کے مسلمانوں نے جس طریقے سے باتیں رکھی ہیں, انہی باتوں کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. کیا لگتا ہے وقف قانون جو سینٹرل نے بنایا ہے, امینڈمنٹ لایا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ بتائے گا یہ غلط ہے یا صحیح, لیکن اس کے اچھائی اور برائی یعنی اچھے جو ایڈوانٹیج ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں, ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کو مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. کیا لگتا ہے لگاتار وقف کی پراپرٹی پہ جو قبضہ ہو رہا ہے, آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا اور آپ نے بیان بھی کیا, کیا لگ رہا ہے کہ وقف جائیداد پہ جو قبضہ ہو رہا ہے, جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر سرکار ایسا کوئی سخت قانون بھی نہیں بناتی کہ جو قبضہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر سخت کارروائی ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ امینڈمنٹ میں جس کے پاس 12 سال پراپرٹی رہے گی تو پراپرٹی اس کے پاس چلی جائے گی, تو سرکار خود ان لینڈ مافیاؤں کے لیے ایک جگہ کھول رہی ہے. اور ممبئی سے سٹے احمد نگر کے اندر ایسے ہی 40 ایکڑ کا ایک معاملہ سامنے آیا جہاں پر درگاہ پہ قبضہ کر لیا گیا دوسری برادری کے طور پہ, اور وہ 40 ایکڑ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا. تو وقف کی جائیداد تو اپنے والے بھی اور غیر بھی امینڈمنٹ بل آنے کے بعد غیر قوم بھی قبضہ کرنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے. ہم نے اپنی قبریں خود کھودی ہیں, یہ راستہ غیروں کو بھی ہم نے ہی بتایا ہے.
چونکہ وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں وقف کے ادھین میں آتی ہیں اور اس کے چیئرمین اس کے ممبران آج تک مسلمان رہے ہیں، تو شروعات سے جب ہم نے بیچنا اپنا مال شروع کیا، اس لیے ہم نے وہ لفظ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے اپنی زمینیں خود کھود لی ہیں، ہم نے اپنے قبریں خود بنائی ہیں. اگر ہم نے یہ کام شروع نہ کیا ہوتا تو غیر بھی ہم پر یہ کام نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ لوگ بھی اس کی قدر کر سکیں. آخری سوال، سرکار سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں سرکار سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر میں ہونے والے حقوق کی ذمہ داری اور اس کی سلامتی کی ذمہ داری ہر سرکار کی ہوتی ہے. سرکار کو مسلمانوں کے تئیں بھی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے اور ان کے حقوق پر اگر کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے.